बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, पुल सिरात एक ऐसा पुल है जिसके बारे में बहुत सी अहादीस हमने बचपन से सुन रखी हैं। ये एक ऐसा रास्ता है जो बाल से ज़्यादा बारीक है और तलवार की नोक से ज़्यादा तेज़ है। इस पुल की मंजर कशी इस तरह से की गई है कि सुनने वाला इसकी दहशत से कांप उठता है। इसका नाम सुनते ही जिस्म पर लर्जा तारी हो जाता है और ऐसा मंजर आंखों के सामने आता है कि जैसे इस पुल पर लोग कट कट कर दोज़ख में गिर रहे होंगे। जब अल्लाह इंसानों का हिसाब मीज़ान पर ले चुका होगा तो फिर उन लोगों को पुल सिरात से गुजारने की आखिर क्या ज़रूरत पेश आएगी। जब हम क़यामत, रोज़े महशर या रोज़े हिसाब की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे जहन में आती है वो पुल सिरात है। पुल सिरात से गुज़रने के लिए बहुत सी मसनून दुआएं बताई जाती हैं। क़यामत के रोज़ इस पुल से अल्लाह ताला किन लोगों को गुजारने वाला है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपका और हमारा राब्ता बना रहे। नाजरीन, इंसान इस दुनिया में ना अपनी मर्ज़ी से आया है और ना अपनी मर्ज़ी से जाता है। पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान अकायद, नज़रियात, इखलाक, गुफ्तार, किरदार, बहुत सी चीज़ों से गुज़रता है। वो चाहे या ना चाहे उसे इन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। और कुरान पाक जो इंसान का सर्विस मैनुअल है वो इंसान को ज़िंदगी गुजारने का ढंग सिखाता है। वालदैन, आल औलाद, रिश्तेदार, हमसायों से क्या सलूक करना है, ये हमें कुरान पाक की तालीमात से पता चलता है। हम हर नमाज में अल्लाह से सिराते मुस्तकीम के लिए दुआ मांगते हैं। ये सिराते मुस्तकीम कोई छोटी सी चीज़ नहीं हो सकती जो हर नमाज का हिस्सा है। इस सिराते मुस्तकीम का जिक्र कुरान पाक में भी है। कुरान पाक इंसान की हर वक्त रहनुमाई करता है कि कहीं ये इंसान सिराते मुस्तकीम से हट ना जाए। ये सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है जो कुर्ब इलाही तक जाता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, ए इंसान, यकीनन तुम्हें अपने रब तक पहुँचने के लिए सख्त कोशिश करनी चाहिए यहाँ तक कि तुम इससे मिल जाओ। इस आयत में जन्नत या दोज़ख तक पहुँचने का जिक्र नहीं बल्कि खालिक हकीकी तक पहुँचने का जिक्र है। ये सिराते मुस्तकीम वो रास्ता है कि जिस पर हर वक्त शैतान आपके लिए घात लगाए बैठा है, क्योंकि रोज़े अज़ल से ही उसने अल्लाह से कहा था कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा। शैतान की ड्यूटी किसी मंदिर मस्जिद के बाहर नहीं है बल्कि वो अपना काम सिराते मुस्तकीम पर बैठकर कर रहा है। शैतान का काम लोगों को सीधी राह से भटकाना है और वो उसी को भटकाएगा कि जो सीधी राह पर होगा, वरना मेरे जैसे निकम्मे लोगों के लिए शैतान भी अपना वक़्त ज़ाया नहीं करता। सिराते मुस्तकीम की बात करें तो ये रास्ता दो हिस्सों में तकसीम होता है। एक रास्ते की मंजिल जन्नत है जबकि दूसरे रास्ते की मंजिल जहन्नम है। एक रास्ता अच्छे इखलाक, सही अकायद, शरीयत के अहकाम की पाबंदी से वाबस्ता है जबकि दूसरा रास्ता गैर इखलाकी कौलो फेल, बातिल अकायद, शरीयत की खिलाफ वर्जी से वाबस्ता है और इंसान को मुकम्मल आज़ादी है कि वो जिस रास्ते पर चाहे चले। एक रास्ता वो है कि जिस पर इंसान अपने आप को, अपने बातिन को पहचानता है, इंसानियत की राह इख्तियार करता है, लोगों के दुख दर्द बांटता है, ईमान और इखलाक के आला दर्जे पर फायज होता है और बंदगी करता करता कुर्ब इलाही तक पहुंच जाता है। दूसरे रास्ते पर इंसान हैवानियत और तारीकी में डूबा रहता है। दुनिया की मादियत उसे अपनी तरफ खींच लेती है। वो ऐसी तारीक वादियों से गुजरता गुजरता कुर्ब इलाही और अल्लाह से दूर होता चला जाता है। इंसान इस जिंदगी में मुसाफिर है और उस मुसाफिर को चलना है। अब ये इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है। ये रास्ता इस दुनिया में ही ख़त्म नहीं होता बल्कि आलमे दुनिया, आलमे बरज़ख और क़यामत तक यानी मौत के बाद भी ये रास्ता चलता रहता है, लेकिन ख़त्म ये जन्नत या जहन्नम पर जाकर होता है। हम जो कुछ भी इस दुनिया में कर रहे हैं किसी ना किसी तरह वो दूसरी दुनिया के साथ वाबस्ता है। सिराते मुस्तकीम का जिक्र बहुत सी अहादीस में किया गया है।
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ پل صراط کو عبور کریں گے۔ کوئی بجلی کی چمک کی طرح اس کے اوپر سے گزر جائے گا اور کچھ گھوڑے کی طرح اس پر سرپٹ پڑیں گے، کچھ اپنے چاروں اعضاء اور سینوں کے بل اس پر رینگنے لگیں گے، کچھ اسے پیدل طے کریں گے، کچھ اس سے لٹک رہے ہوں گے۔ کبھی جہنم کی آگ انہیں پکڑ لیتی اور کبھی چھوڑ دیتی ہوگی، لہٰذا پل صراط کی کراسنگ سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوگی۔ پل صراط کی کراسنگ کا میزان صرف یہ ہے کہ کوئی انسان اللہ کے کتنا زیادہ قریب ہے۔ اس وقت دین اسلام کے بہت سے فرقے بن چکے ہیں اور ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہے، حالانکہ سیدھے راستے کی پہچان کے لیے اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، ورنہ تو ہر انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کے مطابق درست ہے۔ کچھ اولیاء اللہ کا کہنا ایسا بھی ہے کہ اس وقت ہم پل صراط پر ہی چل رہے ہیں، جس کے ایک سرے پر دنیا ہے تو دوسرے سرے پر آخرت ہے۔ اس دنیا میں ہر شخص حالت سفر میں ہے، وہ ایک عالم سے آتا ہے تو دوسرے عالم میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ عالم ارواح ایک عالم ہے جہاں سے روحیں عالم دنیا میں آتی ہیں۔ ہم عالم ارواح سے آتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے ہمارا پڑاؤ اس عالم میں ہوتا ہے جسے ماں کی کوکھ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس عالم دنیا میں آتے ہیں اور اس کے بعد عالم قبر اور عالم برزخ کو کراس کرتے کرتے مختلف عالموں سے گزرتے ہیں، اور یہ حالت سفر جاری رہتی ہے۔ جن اولیاء نے اس دنیا کے عالم کو پل صراط کہا ہے، ان کے مطابق یہ دنیا تلکنے کی جگہ ہے۔ یہ ایسا تلکن ویڑا ہے کہ اگر آپ ہلکا سا دائیں یا بائیں تلک گئے تو آپ اس گڑھے میں گر جائیں گے۔ چونکہ یہ راستہ قرب الہی تک جاتا ہے تو آپ کو گناہ، ثواب، جنت، دوزخ، اچھائی، برائی، ان سب سے ماورا ہو کر سینٹر سے گزرنا ہوگا۔ جو شخص اس دنیا کا پل صراط عبور کرے گا وہی آخرت کا پل صراط بھی عبور کر لے گا، اور جو شخص یہاں تلک گیا وہ آگے بھی تلک جائے گا۔ ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان جو اللہ نے احسن تقویم پہ خلق فرمایا، جو اللہ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، تو اللہ نے اسے نار میں پھینکنے کا ارادہ کیوں بنایا؟ ناظرین، اگر آپ سورہ نساء کو غور سے پڑھیں تو اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کروں یا تکلیفیں دوں۔ اگر تم مجھے یاد کرتے ہو، شکر گزار ہو اور ایمان رکھتے ہو تو مجھے تمہیں عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو اللہ نے انسان کو اپنی پہچان کے لیے بنایا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب پریکٹس ہے، منزل نہیں ہے۔ انسان ان پریکٹسز سے گزرتا گزرتا منزل تک پہنچتا ہے، اور منزل معرفت الہی ہے، قرب الہی ہے اور دیدار الہی ہے۔ یہاں پر ایک بات جاننا بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا کہ جب تک اس پر اللہ کا فضل نہ ہو، یعنی جنت تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل حاصل کرنا ہی انسان کا اولین مقصد ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے کچھ نہیں پایا۔ انسان کا مقصد حیات صرف معرفت الہی ہے، اور جس شخص پر بھی اللہ کا فضل ہوتا ہے وہ اس کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے اور اسے کھوجنے اور تلاش کرنے نکل پڑتا ہے۔ اولیاء اللہ کے مطابق یہ پل صراط ایک راستہ ہے جس پر انسان سفر کرتا ہے، اور سفر کا بنیادی اصول یہ ہے کہ یہاں زیادہ بوجھ لے کر چلا نہیں جاتا۔ اسی لیے اولیاء اللہ گناہ، ثواب اور دنیا کی تمام آسائشوں سے عاری ہوتے ہیں۔ وہ گناہ ثواب سے ہٹ کر اللہ کے فضل کی تلاش کرتے ہیں۔ وہ نہ تو نیکیاں اور ثواب اپنی گٹھری میں باندھتے ہیں اور نہ گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لادتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بوجھ کو لے کر چلنا ان کے لیے مشکل ہے۔ گناہ کے قریب تو وہ ویسے نہیں جاتے، اور اگر کوئی نیکی کرتے بھی ہیں تو اسے بھول جاتے ہیں، اس کا صلہ اللہ سے نہیں مانگتے۔ اللہ کی یاد میں رہتے رہتے وہ قرب الہی تک پہنچتے ہیں اور اللہ کا نور ان کے قلب میں داخل ہوتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا نور ہوگا، منکر نکیر کو کیا پڑی ہے کہ اس سے سوال و جواب کرتے پھریں، جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے قرب میں ہے اور اس کے اندر سے اللہ کا نور چھلک رہا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس دنیا کے تلکن ویڑے سے گزرتا گزرتا اللہ تک پہنچ گیا تو اسے پل صراط کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا معرفت الہی ہی وہ
منزل ہے کہ جس کی تلاش میں انسان یہاں آیا ہے۔ ایک ولی اللہ فرماتے تھے کہ تم نہیں پہنچ سکتے اللہ تک عبادتوں، ریاضتوں، ورد، وظائف کے ساتھ، کیونکہ اللہ کا راز اہل علم کے سینے میں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو جب بھی انسان اللہ کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو وہ کسی اہل علم کے دروازے پر ہی پہنچتا ہے، اور وہاں سے وہ راز اس پر آشکار ہو جاتا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی ایک حدیث جو بہت اتھینٹک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا تو وہ جہالت کی موت مرا۔ اس لیے زمانے کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی انسان پر معرفت الہی کے رستے آشکار ہوتے ہیں۔ اللہ جو آپ کی شارک سے زیادہ نزدیک ہے، وہ بالکل نہیں چاہتا کہ آپ کو دوزخ میں پھینکے۔ ایک ماں جو سراپا محبت ہوتی ہے، اگر اس کے بیٹے کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو وہ دوڑی چلی آتی ہے، بھاگتی چلی آتی ہے، تو اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے؟ دوزخ اس نے کچھ اور لوگوں کے لیے بنائی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ گناہ گاروں کے لیے تو اللہ نے حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ممبر شفاعت عطا فرمایا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں ندامت کے ساتھ پیش ہوں، اپنی نیکیوں پر فخر کرتے ہوئے نہیں بلکہ گناہوں پر ندامت کے ساتھ پیش ہوں، کیونکہ روز قیامت شفاعت گناہ گاروں کی ہوگی، اور جو اس روز نیک پاک بن کر جائے گا اور اپنی نیکیوں پر فخر کر رہا ہوگا، اسے ہی میزان پر لے جایا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو حساب کتاب کے لیے روک لیا گیا وہ برباد ہو گیا۔ اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا نسخہ صرف ایک ہی ہے جو علامہ اقبال نے فرما دیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور اگر تو اس وفا کو نبھانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام اور ان کے گھر کے ساتھ وفا بہت ضروری ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کے ساتھ محبت اور وفاداری نہیں تو پھر یقین رکھیں کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ منہ پہ مار دیا جائے گا، اور اگر اس گھر کے ساتھ محبت اور عقیدت ہوگی تو لوح و قلم آپ کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے۔ اس طرح کے کئی پل صراط آپ عبور کر جائیں گے۔ رسول اللہ کی محبت اور اللہ کا نور جس دل میں ہوگا وہ اس طرح کے ہزاروں پل صراط عبور کر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے گھر کی وفاداری کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں اور کرم نوازی کے سائے میں رہیں۔ اللہ حافظ۔